یا حبیب اللہ سب سے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھوڑ جانے والے
माशाअल्लाह। हाजरीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के इजहार के लिए नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक किया। कायनात का वजूद हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर है, जिसकी हदूद अज़ल से अब तक हैं। जब इंसान को रूहानी रास्तों पर चलते हुए अपना इरफान हासिल होता है तो कायनात की बिसात नूर से वाक़फ़ियत की बिना पर इसे नूर अव्वल सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक अता होती है। अज़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बंदे को वो तर्ज़ फ़िक्र हासिल हो जाती है जो खैर, नेकी, अच्छाई, बेहतरी और तामीर पर मुश्तमिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मकसद ये है कि मखलूक अपने खालिक को जाने और मखलूक का खालिक से रब कायम हो। ऐसा रब कि बंदा हर अमल से पहले अपने रब की रज़ा और मशीयत का तलबगार हो जाए। नूर अव्वल और बशर कामिल मौजू है निगराम राग बहाल ख़वातीन मोहतरमा सीमा अजीज़ साहिबा के मकाले का। उनसे इल्तमास है कि अपना मकाला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस तख्लीक़ कायनात और नूर अव्वल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी इतनी बुलंद पाया है कि तमाम मखलूक़ात में खालिक से करीब तरीन हस्ती आप हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली मकाम है, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक किया। सैयदना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की तख्लीक के पहले फ़र्द हैं, यानी कायनात का नूर है। इसी नूर से सारी तख्लीकात तख्लीक हुई। ज़मीन पर एक तरफ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हैं और दूसरी तरफ बातिन में नूर हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता किया है वो अज़ल ताबत तक कायम रहेगा। अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी जितनी नेमतें अता फरमा सकते थे, अल्लाह ने वो नेमतें अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम की हैं। महबूब रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पर तमाम अंबिया फ़ख्र करते हैं। इमाम सिलसिला अज़ीमिया हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने एक मरतबा सवाल किया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत तो समझ में आती है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि सबसे पहले मेरा नूर बना और इस नूर से कायनात बनी, इसका क्या मतलब है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सूरत ये है कि एक अल्लाह है जो सारा नूर है। अल्लाह ने अपने अंदर से थोड़ा सा नूर निकाला और उससे सारी कायनात बनाई। जिस नूर से कायनात बनी है उस नूर की अपनी कोई बसात या बुनियाद तो होनी चाहिए। तो पहला नूर जो अल्लाह ताला ने अपने से जुदा किया वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है और कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से बनी। अल्लाह ताला ने ये कानून बनाया है कि तजल्लियात के नज़ूल का पहला मकाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मंबा अनवार बना दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तजल्लियात, अनवार, रोशनी और ताकत का नज़ूल होता है और एक जनरेटर की तरह आप सल्लम इस नूर को सारी कायनात में तकसीम कर रहे हैं। इब्तिदाए आफरीनिश से लेकर आज तक कोई कौम हादी और हदायत से महरूम नहीं रही।
ہر امت کو حالات کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تعارف کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور سب سے آخر میں سیدنا حضور علیہ السلام اس دنیا میں بشری صورت میں تشریف لائے۔ تمام پیغمبر اپنی قوم اور مخصوص زمانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ تمام پیغمبروں میں اپنے اپنے زمانے کے مطابق صفات بھی پائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بھی بخشی، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک زمانے یا قوم کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت و فلاح کا سرچشمہ قرار پائی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نو انسانی کو آگاہ فرمایا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ رب العالمین اللہ نے کائنات محبت سے تخلیق کی تاکہ مخلوق خالق کائنات کا تعارف حاصل کرے۔ تعارف کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ قائم کیا اور نبوت کی تکمیل نور اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو انسانوں کے لیے احسان عظیم کہا گیا ہے۔ فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان پر رسول اللہ مبعوث ہوئے، اور یہ دعائے خلیل اللہ اور مسیح علیہ السلام کی نوید تھی کہ آپ مکہ کی وادی میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، یعنی قیامت تک انسانوں کے لیے آپ کی تعلیمات روشنی کا مینار ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ عالمگیر نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اکمل ایسا میڈیم ہے جو کائنات اور خالق کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے لیے بہترین مثال ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی آپ وسلم کی سیرت مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک کسی خاص جماعت، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام عالمین کے لیے مبعوث فرما کر آپ وسلم پر دین کی تکمیل اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے حضور علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کائنات میں بے شمار عالمین ہیں۔ تمام عالمین میں جہاں کہیں بھی مخلوقات آباد ہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مادی دنیا میں بشر ہیں، اور اس دنیا میں جہاں روشنی کی مخلوق آباد ہے، فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی مخلوق آباد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نور بشر کے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عالم میں ہیں، چاہے وہ مادی عالم ہو یا ٹرانسپیرنٹ عالم ہو، بحیثیت بشر کے موجود ہیں، اور ان عالمین میں اللہ کی ذات تجلیات و انوار مہیا کرنے کی حیثیت سے نور بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت کا منشا پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شرف اور عظمت کو اتنا بلند فرما دیا کہ جس کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم کتب آسمانی و تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر تمام دنیائے انسانیت کے لیے تا قیامت لازمی نمونہ قرار پائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تعلیمات کے ابلاغ کے ساتھ ساتھ خود عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر کی حیثیت سے اپنی اتباع کرنے والوں کو جو نصیحت فرمائی ہے خود اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اپنی زندگی کا نمونہ پیش کرنے کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے۔ کہو، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشری زندگی کا جو پہلو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مرتبے کی تمام عظمتوں کے باوجود انسانی زندگی کے شائستہ مظاہر نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے حکم اور خود اپنے فرمان کو عملی طور پر سب سے پہلے اپنے گھر میں نافذ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا شاندار معیار قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں ارشاد ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ شکریہ۔